बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, आज है 3 नवंबर और दिन है मंडे का। नज़ीर, माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए हैं। अब हम गिरबानों में हाथ डालेंगे, दीवार से लगाया गया है, पाँव नहीं पड़ेंगे। नज़ीर, बहुत जारहाना इनिंग्स खेली जा रही है, जवाबी वार किए जा रहे हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस्लामाबाद पे चढ़ाई का खौफ है, निज़ाम के अंदर इस वक्त एक बेचैनी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। मरियम नवाज की दौर ख़त्म होता जा रहा है, दिल से उतर गई हैं। मेमन गोट के अंदर जुल्म की एक दास्तान सामने आई है। नज़ीर, एक तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, निज़ाम का एक चेहरा है जो कि तस्वीर में आपको नज़र आ जाएगा। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी खबरें हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि हमें समझ आ सके कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। नज़ीर, सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर रखेंगे और ये तस्वीर इस पूरे निज़ाम का एक चेहरा है जो कि इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है। नज़ीर, ये तस्वीर सिराजगंज की एक खातून सालिया बेगम, 65 साल उनकी उम्र है, वो चल बसी हैं। वो अपने पीछे 3 बोरियां छोड़कर चली गई हैं जो इसने सारी ज़िंदगी भीख मांगकर जमा की थी। नज़ीर, ये खातून खुद चल बसी हैं, इन्होंने 3 बोरियां छोड़ी हैं और इनकी एज जो थी वो 65 साल थी। इन 3 बोरियों में क्या निकला है, उसने हर सिक्का बचाया लेकिन एक भी सिक्का अपने साथ लेकर ना जा सकी। ये जिंदगी की हकीकत है, माल ठहरता है, जिस्म मिटते रहते हैं। उनके रिस्क में जो कुछ लिखा है उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। अगर ये मुकद्दर है तो आप इसे हासिल करेंगे, चाहे कुछ भी हो। आप इससे लुत्फानंदोज नहीं हो सकते, जो आपका नहीं है। हमें सिर्फ वही मिलता है जो हमारे रिस्क में लिखा है, एक कतरा ज़्यादा नहीं, एक कतरा कम नहीं। नज़ीर, ये तस्वीर इस निज़ाम की तस्वीर है। अगर हम मौजूदा निज़ाम को देखें, सियासतदानों को देखें, इक़्तिदार की कुर्सियों में बैठे लोगों को देखें, सब माल लूट रहे हैं, दौलत जमा की जा रही है। नज़ीर, एक होता है माल, एक होता है रिस्क। माल वो है जो आपने लूट के जमा करके बैंक्स भर के रख दिए, बोरियां भर के रख दी। लेकिन रिस्क सिर्फ वही होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप सर्व करते हैं। बाकी आपका रिस्क नहीं है। वो आपका माल ज़रूर है जिसके ऊपर आकर दूसरे काबिज हो जाएंगे, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। नज़ीर, इस वक्त हम रिस्क के पीछे नहीं भाग रहे, हम माल के पीछे भाग रहे हैं। इस वक्त ये जो निज़ाम है, ये माल जमा करने के पीछे भाग रहा है। इन्हें रिस्क की फिक्र नहीं है, इन्हें माल की फिक्र है, जो कि इनके किसी काम नहीं आएगा, ना ही वो कभी किसी के काम आता है। नज़ीर, ये तस्वीर नहीं, ये बहुत बड़ी इबरत है जो कि इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे लोगों के लिए, वैसे तो हम सब के लिए इबरत है कि हमें देखना चाहिए कि कहीं हम माल जमा करने के पीछे तो नहीं लग गए। हमें रिस्क की फिक्र तो होनी चाहिए, लेकिन माल की फिक्र नहीं होनी चाहिए। रिस्क की फिक्र से भी मुराद ये कि हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, नहीं तो देने वाले का वादा वो हमें हर सूरत में देगा और वो वादे पूरे करने वाली ज़ात है। नज़ीर, आपके सामने एक और जुल्म की दास्तान रखते हैं। ये कराची के एरिया मेमन गोट की एक दास्तान है और ये दास्तान भी इस निज़ाम के लिए, हुक्मरानों के लिए मर जाने का मकाम है। इन्हें अपने गिरबानों में झांकना चाहिए जहां पर ये रियासत को, निज़ाम को लेकर आ गए हैं। कराची के इलाके मेमन गोट में निजी अस्पताल के अखराजात अदा न करने पर अस्पताल इंतज़ामिया ने नौमौलूद को फ़रोख्त कर दिया। नज़ीर, अस्पताल की इंतज़ामिया को अखराजात पेरेंट्स ने अदा ना कर सके, गरीब थे, तो उनके नौमौलूद बच्चे को अस्पताल की इंतज़ामिया ने फ़रोख्त कर दिया है। अपने बिलों की और अस्पताल के बिलों की अदायगी के लिए उन्होंने नौमौलूद बच्चा माँ बाप से लेकर उसे फ़रोख्त कर दिया है। वालिदैन बिल अदा करने के काबिल नहीं थे। डॉक्टर्स और अमले ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों की परवरिश करते हैं और अखराजात बर्दाश्त करते हैं। ये कहकर उन्होंने वालिदैन से बच्चा ले लिया और बच्चे को उसे फ़रोख्त कर दिया गया और ये बच्चा पंजाब में फ़रोख्त किया गया है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और फिर ये बच्चा वालिदैन के हवाले तो हो चुका है, लेकिन डॉक्टर और जो मुलाजमा थी वो वहाँ से भाग चुके हैं। नज़ीर, बच्चों को बेचा जा रहा है, इस तरह का जुल्म हो रहा है, नौमौलूद को बेच दिया गया है। इनके खिलाफ कब कार्रवाइयाँ होंगी? इनके खिलाफ हुकूमतें खामोश क्यों बैठी रहती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। नज़ीर, चंद छोटी सी खबरें और आपके सामने रखते हैं। समीना पाशा के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। ये कैंपेन उनके खिलाफ बहुत बुरी तरह से चल रही है। उनकी एक पिक्चर शेयर की जा रही है, जो पिक्चर हम आपके सामने यहाँ पर बहुत ही मजबूर होकर आपको ये पिक्चर दिखा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। समीना पाशा का अपना बयान है कि उज़्मा बुखारी साहिबा का शुक्रिया, मेरे खिलाफ इलाक की और मुझे जानने का मौका मिला कि अल्लाह ने मुझे कितनी इज्जत से नवाजा है। मरवत ने न जाने किस खातून के बारे में घटिया गुफ्तगू की थी। बहरहाल किसी के भी बारे में हो, मेरी तस्वीर ऐड करने वाले को भी खबर हो कि मैं पहले से मजबूत खड़ी हूँ। नज़ीर, उबैद भट्टी का कहना है कि उज़्मा बुखारी की वीडियो पर हुकूमत का लोगो मौजूद, यानी अवामी वसाइल से और दफ्तर से ये वीडियो तैयार हुआ। नाके साफियों की तस्वीर और पोस्ट दिखाकर घटिया जुबान में वजीर की धमकियाँ,
کے پی حکومت ایسی ویڈیوز لیگی ملازم صحافیوں کے بارے میں جاری کرے تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ یہ سوال ہے، لیکن سرکاری وسائل بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کی جا رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح کی پکچر دکھائی گئی بہت افسوسناک ہے، اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ خولا چودھری انہیں گرفتار کیا گیا تھا، انہیں جو ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ خولا چودھری پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہیں، انہیں پیش کر دیا گیا ہے۔ اس پر علی زئی کا ایک بیان ہے کہ جس ریاست کو خولا چودھری سے خطرہ لاحق ہو جائے، سوچو وہ کتنی کمزور ہو چکی ہے، ریاست کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ مائنس کرنے والے خود مائنس ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا مین ٹاپک یہی ہے، بلکہ اب جو جارحیت سامنے آ رہی ہے یہ اس نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ ناظرین، یہ خبر اور یہ خبر بھی بہت افسوسناک ہے۔ گزشتہ رات ٹریفک وارڈن پر تشدد کا مقدمہ درج ہوا۔ ایک بہت ہی دوہیکل شخص تھا، وہ گاڑی سے نکلا، اس نے ٹریفک پولیس والوں کو مارا اور وہاں پر انہیں اٹھا کے پھینکا۔ فلم کا منظر نظر آتا تھا۔ اس نے بہت ہی زیادہ ان پر تشدد کیا۔ مقدمہ تھانہ I-9 میں درج کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ ملزم نے بے احتیاطی سے گاڑی چلائی، روکنے پر پولیس پر حملہ کر دیا، ہاتھا پائی کے دوران وائرلیس سیٹ چھینا اور فرار کر گیا۔ پولیس کے تعاقب پر ملزم نے فائرنگ بھی کی۔ پولیس نے تعاقب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزم کے خلاف دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جو بھی شخص ہے، صحیح ہے غلطی الگ بات ہے، لیکن جس طرح سے یہ پولیس کو مار رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ہمارے پاس اتنی طاقت کیا آ گئی ہے۔ اس نظام نے خود چھوٹے چھوٹے لوگوں کو طاقتور کر دیا ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ریاست میں صرف طاقت چلے گی، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس سے بڑھ کر طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست اس لیے ڈوبتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں مین موضوع کی طرف، اور یہ مین موضوع جو ہے بہت ہی افسوسناک ہوتا جا رہا ہے۔ مائنس کرنے والے، 3 سال زور لگا کے عمران خان کو مائنس کرنے والے اب واقعی حقیقت میں مائنس ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جب آپ کی تحریک بڑی ہو، جب آپ کا مقصد بڑا، تو ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت بڑی میننگ رکھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جملے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی تحریکیں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہوتا ہے۔ یہ نظام جو 3 سال سے فسطائیت کا شکار تھا، یہ نظام ٹوٹتا جا رہا ہے، یہ نظام خود مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ شاہد خٹک کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طرح کی اس وقت کیمپین چلائی جا رہی ہے سہیل آفریدی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، جو کچھ کیا جا رہا ہے، نظام خود مائنس ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے 3 بیانات رکھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نظام کو کس قدر زیادہ جارحیت سے جواب دیا جا رہا ہے، اور اب نظام کو یہ جواب کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی قصور اس نظام کا اپنا ہے۔ شاہد خٹک کا بیان ہے کہ آپ ہمیں 3 سال سے پیچھے دھکیل رہے ہیں اور ہم پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اب ہماری پیٹھ دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے ہمیں پیچھے دھکیلا، اس قدر زیادہ دھکیلا کہ اب ہماری پیٹھ جو ہے دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے، یعنی کہ اور مزید ہم پیچھے نہیں جا سکتے۔ اب پیچھے سے دیوار آ گئی ہے، اور جب کسی کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ یا مخالف کے پاؤں میں گرتا ہے یا گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم بیان ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہماری پیٹھ آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے، اب 2 آپشنز ہیں، یا ہم آپ کے پاؤں میں گر جائیں یا پھر ہم آپ کا گریبان پکڑ لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم کون ہیں، کن کی اولادیں ہیں۔ ہم پاؤں میں نہیں گر سکتے، ہم گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے۔ ناظرین، اب اس بیان سے کیا نظر آ رہا ہے؟ اب اس نظام کے پاس کیا بچہ ہے؟ اس نظام نے سمجھا کہ ظلم اور فسطائیت حل ہے، اور ابھی بھی یہی سوچا جا رہا ہے۔ ابھی بھی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ اگر اسلام آباد آئیں گے تو پہلے سے زیادہ ظلم کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر نظام کو ٹھہر جانا چاہیے۔ نظام اب مکمل طور پر مائنس ہو گیا ہے۔ نظام کو ٹھہر جانا چاہیے، یہ ظلم اور فسطائیت نہیں چلے گی۔ نظام کو سوچنا چاہیے کہ اب جو کہا گیا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر واقعی لگ رہا ہے کہ اگر KPK کے ساتھ اب ایسا کیا جاتا ہے تو وہاں پر قبائل ہیں، غیرت کے نام پر ان کے لیے جان دینا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کے بیانات وہاں سے سامنے آ رہے ہیں وہ واضح کر رہے ہیں کہ اب جو ہے آگے سے مزاحمت نہیں ہوگی بلکہ بھرپور مزاحمت ہوگی۔ اس کی ایک اور عملی شکل ہے شفیع جان کا کل کا بیان ہے، ہم آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بھی رکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کل 2-3 باتیں بہت اہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے نعرے لگوائے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے۔ خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں فوج کے خلاف تقریر کی۔ پرویز رشید نے جلسوں میں فوج پر الزامات لگائے۔ نواز شریف نے فوج کے خلاف بیانیہ بنایا۔ 9 مئی پر معافی کا مطالبہ مارنے والے ان سے معافی کب منگوائیں گے؟ ناظرین، جب یہ سب کرنے والے، جب یہ سب اس فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر باتیں کرنے والے، حملے کرنے والے آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، آج اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی بن کے، ان کے ہمدرد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لمحہ فکری ہے۔ اگر آپ ان سے معافی نہیں منگوا سکے تو وہ لوگ جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، وہ کیسے معافی مانگیں گے؟ مینا خان آفریدی کا بھی ایک بیان ہے، جس دن سے سہیل آفریدی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے لیے نامزدگی ہوئی اسی دن سے ان کے خلاف سازش شروع ہے۔ پہلے دن سے سہیل آفریدی صاحب پر دہشت گرد، منشیات فروش جیسے الزامات لگائے گئے۔
خان صاحب کا انتخاب اتنا بہترین ہے کہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئی ہے. ان کی بار بار تکلیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سہیل آفریدی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ناظرین، سہیل آفریدی ایک شخصیت نہیں ہے. سہیل آفریدی عمران خان کا ایک نظریہ ہے، عمران خان کے نظریے کی عملی شکل ہے. عمران خان یہی چاہتے تھے. اور یہاں پر کیا لاقانونیت کی جا رہی ہے؟ نظیر، یہاں پر لاقانونیت نہیں کی جا رہی، یہاں پر اپنے حقوق مانگے جا رہے ہیں. وہ فی الحال تک، آگے چل کر وہ کیا کر دیں نہیں معلوم، فی الحال جو بھی وہ کریں آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کریں. جو بھی بیانات دی جا رہے ہیں تو جس شدت سے بیانات ایک طرف سے آ رہے ہیں اسی شدت سے دوسری طرف سے آ رہے ہیں، فی الحال وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات پیش کریں. لیکن ان کے جو نظریات ہیں، ان کے بیانات سے واضح ہے کہ اب ہماری جو پیٹھ ہے دیوار کے ساتھ لگ چکی ہے. دو آپشنز ہے کہ ہم آپ کے پاؤں میں گر جائیں، جو کہ عمران خان نے کہا کہ نہیں گروں گا، مائنس کرنا ہے کر دیں، نہیں گروں گا آپ کے پاؤں میں. اور دوسری آپشن یہ کہ یا پھر ہم آپ کے گریبان پکڑ لیں. اور اب ان کا کہنا ہے کہ یہ آپشن ہمارے پاس دو ہی بچی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہماری پیٹھ کو دیوار کے ساتھ مسلسل لگائے رکھیں گے تو پھر ہم نے آپ کے گریبان پکڑ لینے، چونکہ ہم پاؤں میں گرنے والے نہیں ہیں. نظیر، یہ جو ہے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد پہ چڑھائی کا خوف نظام کس قدر زیادہ ہے، مائنس کس قدر زیادہ نظام ہو چکا ہے. اسد عمر کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سیاسی بحران مذاکرات سے ختم ہوگا، لیکن حکومت تحریک انصاف عمران خان کو دیوار سے لگا کر صرف ایک بڑے احتجاج کا راستہ چھوڑے ہیں. ایک دفعہ احتجاج کی کال آ گئی تو پھر مذاکرات سیاسی حل نہیں، ٹرک کی بتی نظر آئیں گے، پھر جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. نظیر، اسد عمر بھی وارن کریں، آلدو کہ اسد عمر کے بارے میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس دفعہ باہر نکل آئے تو جس قدر زیادہ یہ لوگ جو ہے پرجوش ہے، ان کے اندر جو احتجاج کی جو ہے خواہش ہے اس وقت، تو پھر یہ جو ہے حکومت کے لیے بہت برا ہو جائے گا. ثاقب بشیر کا کہنا ہے کہ اور تو کچھ ہو نہیں سکا، اب جھٹکے دیں گے. صوبے میں کلین سویپ مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، اس کو چور رستے سے جھٹکے دینا ہی حل ہے، سیدھے رستوں سے تو ناکامی ہو چکی ہے. نظیر، یہ ہے نظام کی مائنس ہونا، یہ ہے نظام کی ناکامی کے انہیں چور رستے ہی ملتے ہیں. سیدھے رستوں سے جب بھی سامنے آتے ہیں عمران خان کلین سویپ کر کے رکھ دیتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان جیت جاتے ہیں، عوام میں کہیں پر جاتے ہیں، یونیورسٹی ہو کہیں پر جایا جاتا ہے، وہاں پر عوام جو ہے شدت کا مظاہرہ کرتی ہے. ٹیلی ویژن کے پروگرامز اٹھا کر دیکھ لیں، نوجوانوں سے جب بھی انٹریکٹ کیا جاتا ہے تو نوجوان عمران خان کے نعرے لگا دیتے ہیں. نظیر، مائنس کسے کہتے ہیں؟ عوام کے دل میں عمران خان پلس 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 ہوتے جا رہے ہیں، مائنس تو نظام ہو رہا ہے. اگر عوام کے دل سے دیکھا جائے تو یہ نظام کہاں پہ کھڑا ہے؟ نظام تو ہر روز عوام کے دل سے نکلتا جا رہا ہے، مائنس پہ مائنس ہوتا جا رہا ہے. میں الیکشن کرا لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لیں، کون پلس ہے کون مائنس ہے سامنے آ جائے گا. فیصل کریم کنڈی جیسے لوگ کہنے لگ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ یہاں پر گورنر راج لگائے جائے، یعنی کہ کوئی بھی یہاں پر غیر قانونیت لا قانونیت نہیں کی جا رہی کہ یہاں پر گورنر راج لگایا جائے. خود اعتراف کرنے لگ گئے ہیں. یہ ہے سہیل آفریدی کی عمران خان کی جیت اور نظام کی ہار ہے. اسد اللہ خان کا ایک بیان ہے کہ کچھ عرصہ سے ایک پیٹرن ہے کہ جب پی ٹی آئی کوئی احتجاج کرنے کی بات کرتی ہے تو تب انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتجاج نہ کرو، ہم رہا کرا دیں گے. جس طرح اب جو ہے لوگ آ گئے ہیں، فواد چودھری لوگ آ گئے ہیں، عمران اسماعیل لوگ آ گئے ہیں، یہ جس طرح کے حربے استعمال کی جا رہے ہیں. نظیر، کل سلمان اکرم راجہ نے بھی جا کر شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی ہے. آلدو کہ ملاقات کے اندر کوئی بہت ہی راز و نیاز کی باتیں نہیں ہوئی، صرف یہی پوچھا گیا کہ یہ لوگ آئے تھے تو آپ نے کیا جواب دیا ہے. تو شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا کہ میں عمران خان کے نظریے پر کھڑا ہوں، یہ لوگ ہزار دفعہ آئیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نظیر، مریم نواز کہاں پر کھڑی ہے؟ یہ جو سارا نظام، یہ سب جو ہے جو جھوٹے راستے اختیار کرتے گئے ہیں، آج کہاں پر جا کھڑے ہوئے ہیں؟ مائنس تو عوام کے دل سے ہو چکے ہیں، اب حالات آپس میں بھی ان کے کیا ہیں؟ یہاں پر ہم آپ کے سامنے بیرسٹر شہزاد اکبر کا ایک بیان رکھتے ہیں. کل جب فیلڈ مارشل صاحب کی لاہور آمد ہوتی ہے تو اس سے پہلے پورے کنٹونمنٹ کو مریم نواز کے بینر سے صاف کر دیا جاتا ہے. مریم نواز کے بینرز کچھ عرصہ پہلے ہمارے فوجی خود لگا رہے تھے، اب ان کا چہرہ کنٹونمنٹ کی حد تک صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ دل سے اتر گئی ہیں. نظام کے آپس میں یہ حالات ہیں. ناظرین، ایک آپ کے سامنے ویڈیو کلپ رکھ کے ہم ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں یہاں پر، اور یہ ویڈیو کلپ ہے فیصل چودھری کا، اور وہ جواب دے رہے ہیں، 87ویں ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس نظام کو، ان لوگوں کو، یہ جو مہرے بن چکے ہیں، ان سب کو دھو رہے ہیں. یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ملاحظہ کریں. کہ یہ شاہ جی کو نہیں پتا منڈے کو ٹیبل ہو رہی ہے 27ویں ترمیم، جتنی ان کو بتانی تھی اتنی بتا دی ہے. آگے کی کہانی آپ کو آگے کہانی رات کو آئیں گا، ان کو اور ڈرافٹ، آپ کو اور ڈرافٹ، شیلا آپا کو اور ڈرافٹ، مولانا صاحب کو اور ڈرافٹ. ہمیں تو ڈرافٹ دیتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں بتاؤ لوڑ کیڑی. نظیر، آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیا، ان کے پاس کیا ہے؟
ان کے پاس ایک پیپر آتا ہے، اس پیپر پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کر دیتے ہیں، یہ ان کے اختیارات ہیں، یہ ان کی طاقت ہے۔ ناظرین یہ نظام جو ہے مکمل طور پر مائنس ہو گیا ہے، اس نظام کو سپورٹ کرنے والے بھی مکمل طور پر مائنس ہو گئے ہیں۔ مائنس تو عوام کے دل میں ہونا ہے۔ آج بھی الیکشن کرا کے دیکھ لیں کون پلس ہے کون مائنس ہے، سب کچھ جو ہے واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔